अस्सलाम वालेकुम एंड यू वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी मुझे कहते हैं सोहाब सर, मेरे साथ मौजूद है रिस्पेक्टेड अब्दुल रऊफ साहब। आज तो कमाल ही हो गया भाई। कैसे सर? आज कमाल इसलिए हो गया कि मैं सुबह से जब उठा हूँ तो मेरे कान में एक बीट चल रही है। क्या? बस वो बीट क्या बताऊँ, मतलब वो जो है ना वो बीट चल रही है तो और उस बीट ने मुझे खुशगवार रखा हुआ है। मतलब यह है कि वो बीट तो खुशगवार थी, उसके साथ 100 जो यूनिट इस्तेमाल करने वाले लोग हैं अच्छा। बिजली, उनके लिए खुशखबरी है। हमजा शहबाज ने कल ऐलान किया कि तमाम वो लोग जो 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको पंजाब में मुफ्त बिजली प्रोवाइड की जाएगी। इतने अरसे बाद सुख का सांस है। हाँ, इतने अरसे बाद कोई अच्छी खबर। 9 मिलियन तकरीबन लोग जो है वो इससे फ़ायदा उठाएंगे। हुकूमत इसका इजाफी बोझ बर्दाश्त करेगी तो चलो सुख का सांस लेंगे। गरीब बहुत जो लोग हैं वो आज के दिन की मुनासबत के हवाले से हम चलते हैं अब आगे। सबसे पहले हम चलते हैं आज कर्नल शेर खान निशान हैदर का 23वां यौम शहादत है और 5 जुलाई को उन्होंने कारगिल के मकाम पे गलतरी गांव था जहां पे वो दाद शुजात देते हुए शहीद हो गए थे। बहुत ही उन्होंने ऐसी कुर्बान की, ऐसी बहादुरी से लड़े, ऐसे बेजिगरे अंदाज में लड़े कि खुद हिंदुस्तानी जो हैं वो भी उनकी दाद ना दिए बगैर रह सके। हम जिक्र कर रहे थे सवाबी में पैदा हुए ये और बचपन ही से इनको फौज में जाने का इतना शौक था कि इनकी फैमिली इनको कर्नल कहती थी। वैसे ये कैप्टन थे लेकिन कैप्टन कर्नल शेर खान के नाम से मशहूर हुए हैं। उनकी आज बरसी मनाई जा रही है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। जिस बहादुरी के साथ उन्होंने दुश्मन का मुकाबला किया, हमने रिपोर्ट में भी आपको दिखाया, वो अपनी मिसाल आप है। हम चलते आगे। आज ही का दिन और भी इम्पोर्टेंट है। आज के दिन ज़ियाउल हक ने तख्ता उल्टा था भुट्टो साहब का हुकूमत का और मार्शल लॉ लगा दिया था। तो इस हवाले से आज के दिन को याद किया जाता है जब डेमोक्रेसी को ख़त्म किया गया और मुल्क में मार्शल लॉ एक बार फिर लग गया। उससे पहले भी मार्शल लॉ लगे हुए थे लेकिन ये मार्शल लॉ बहुत तवील था और इसमें बहुत ख़ास तौर पर सहाफ़ियों के ऊपर ऐसे जुल्म की दास्तानें हैं जिसको जितना भी बयान किया जाए कम है। आवाज़ें जो थीं बुलंद जो भी होती थी उनको दबा दिया जाता था और ये है कि ये तहलील कर दिया उन्होंने कह के सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बली को कि इंतखाबात 90 दिन के अंदर मैं करवा दूंगा। लेकिन वो 90 दिन नहीं आए, वो तवील होते चले गए। भुट्टो साहब के ऊपर हम जानते हैं मुकदमा चला, मुकदमे के बाद उनको फांसी की सज़ा दी गई और यूँ जो एक वाक़या है भुट्टो साहब की फांसी का वो भी इंतहाई कॉन्ट्रोवर्शियल बना हुआ है। अगरचे ये कहा जाता है कि भुट्टो साहब की हुकूमत भी बहुत सी करप्शन में इन्वॉल्व थी, ये इल्ज़ाम लगाने वाले कहते हैं। और ये जो गलतियां हैं उनकी ऐसी थी कि जिसने ये रास्ता हमवार किया मार्शल लॉ का। लेकिन ये जैसे कि हम देख रहे थे अभी भुट्टो साहब को तकरीर करते हुए जिस जोश और वलवले के साथ वो तकरीर किया करते थे वो मैं बहुत छोटा सा था, मुझे अभी तक याद है कि वो जोश और वलवला जो है वो देखने वाला होता था। लेकिन हम अगर बात करें तो इस दिन को हम एक तारीख दिन के हिसाब से याद रखेंगे। ये दिन रोशन दिन नहीं है। उसकी वजह यह है कि इस दिन डेमोक्रेसी का ख़ात्मा होना और फिर अगले 11 बरस तक डेमोक्रेसी के बगैर मुल्क को रहना अच्छा नहीं था। सर, 90 दिन की आप बात करें, फिर वो 90 माह से ज़ायद का दौरानिया जब आया तो पाकिस्तान की तारीख में, बल्कि अगर पाकिस्तान के अलावा दीगर ममालिक की बात करें जो कि डेमोक्रेसी के फेवर में है, वो हमेशा कहते हैं कि ये तारीख का स्याह तरीन दिन था क्योंकि एक मार्शल लॉ जब लगाया गया तो गालिबन 90 दिन का टारगेट दिया था कि उसके बाद इंतखाबात हो जाएंगे। लेकिन ये हमारी पाकिस्तान की तारीख का सबसे लंबा और सबसे तवील तरीन मार्शल लॉ था जो कि 90 माह से भी ज़ायद गुजरा। बहरहाल जमहूरियत के हामी अब भी जो जमातें हैं जो जमहूरियत का नारा लगाती हैं, ख़ासतौर पर अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो अब बिलावल भुट्टो को अगर हम देखें और उनकी फैमिली को देखें जिन्होंने इस पीढ़ी को आगे बढ़ाया, जो कि अब पार्टी के तौर पर या चेयरमैन के तौर पर सामने आ रहे हैं, उनकी भी आवाज़ यही है, वही बार बार यही कहते हैं कि अगर हम बात करें अब अपने फैमिली की, पाकिस्तान पीपली की, तो हमारा यही नारा है कि हमने जमहूरियत को हमेशा इस तरह से कायम व दायम रखना है। ऑल्दो सर आगे बढ़ते हैं, टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं। हमारे आज का रनडाउन जो कि हमेशा की तरह हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होता है वो आप लोगों से शेयर करते हैं, फिर उसको डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। टॉप स्टोरीज में आज सबसे पहले हम आपसे डिस्कस करेंगे कि वफाकी काबीना ने 4 अफराद के नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी है। ये 4 अफराद कौन है?
یہ آپ سے ڈیٹیل میں شیئر کریں گے آج کے رن ڈاؤن میں. اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ دعا زہرا کی عمر 15 سے 16 سال کے درمیان ہے. فائنلی یہ ایک مت، یہ ایک ایسا سوال جس کو بہت سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کیا گیا، بہت کنٹروورسیز ہوئی. اب فائنلی جو میڈیکل رپورٹ آئی ہے اس میں سر یہ ڈکلیئر کر دیا کہ یہ جو دعا زہرا صاحبہ ہیں وہ جو آج کل یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے کسی کی ہمدردیاں نہیں چاہیے، ان کی دراصل عمر 15 سے 16 سال کے درمیان. اب پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آتا اس سے پہلے جو رپورٹ کی گئی تھی اس کو کتنا غلط قرار دیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ کہ اس رپورٹ میں ان کی عمر 17 سال کے قریب تھی اور اس رپورٹ کی بنیاد کے اوپر کورٹ نے پھر فیصلہ کیا تھا کہ اس کو اس کے شوہر کے ساتھ جانے دیا جائے. پھر والدین نے اس کے چیلنج کیا اور دوبارہ یہ میڈیکل بورڈ بنا اور یہ میڈیکل بورڈ کہتا ہے کہ 15 سے 16 سال ہے. کیس بہت الجھ گیا ہوا ہے. اب دعا زہرا اتنا عرصہ اپنے شوہر کے ساتھ رہ کے آئی ہے، وہ رہنا چاہتی ہے وہاں پہ. یہاں پہ 15-16 سال کی عمر کے مطابق قانونی طور پہ اگر دیکھا جائے تو اس کو اجازت نہیں ہے. اس کے ولی جو ہیں یعنی والد کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے اس کے بارے میں خیر تفصیل سے بات کریں گے آگے تفصیل سے انشاءاللہ. اور آگے پروگرام میں ہم یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کا فخر بننے والی رمنا سعید جو ہے ان سے آپ کی ملاقات کرائیں گے، جنہوں نے ڈیانا ایوارڈ جو ہے اس کے لیے نامزد ہوئی ہیں اور نامینیشنز میں ان کا نام آیا ہے. شی از ویری ایکسائٹیڈ ٹو. تو انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ ان کی جو سکسیس سٹوری ہے، یہ جو ان کی سٹرگل ہے وہ کیسی رہی. آلدو آگے بڑھیں گے تو عید کا ذکر کیسے نہ کریں. تھوڑے دن رہ گئے ہیں، آپ نے اپنی قربانی کا جانور خریدا ہے یا نہیں خریدا، لیکن سر مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ جتنے بڑے پیکیجز اور نیوز میں دیکھتی ہوں سب جاتے ہیں بڑے ایکسائٹیڈ ہو کے قربانی کا جانور خریدنے کے لیے، لیکن خالی ہاتھ ہی واپس آ جاتے ہیں. تو ہم نے آپ کو بتائیں گے کہ آج کل آپ جو ہے وہ اگر قربانی کا جانور خریدنے جا رہے ہیں تو کیا کیا چیزیں آپ نے دماغ میں رکھنی ہے کہ مہنگائی میں خریدنا بھی اور قربانی بھی کرنی ہے. اس کے علاوہ وفاقی وزیر صحت نے عید پر گلے نہیں ملنا، ہاتھ نہیں ملانا، اس کے کہ کرونا کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہو گیا. اور یہ ریشو بڑھ گئی ہے 3 پوائنٹ سے کچھ زیادہ اوپر پنجاب میں تو لاہور میں تو 3.4% کے قریب پہنچا ہوا ہے کرونا. بہت سے علاقوں میں اور بھی زیادہ ہے، سندھ میں تھوڑا سا زیادہ تھا جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے یہ الرٹ جاری کیا. یہ ضروری ہے کیونکہ عید تہوار پہ ملن ملان زیادہ ہوتا ہے. آپ اپنے رشتہ داروں کے گھر جاتے ہیں، دوست سے باپ گیدرنگ کرتے ہیں، خاص طور پر بڑی عید پر باربیکیوز اور دعوتیں جو ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں. تو آپ نے خیال رکھنا ہے SOPs کا خاص طور پر. ڈیلی ڈوز کی طرف چلتے ہیں سر. ڈیلی ڈوز میں آپ کو سب سے پہلے ٹاپ آف دا لسٹ بتائیں گے کہ برطانیہ سے حج کے لیے پیدل پہنچنے والا سر آدم محمد. آج کل کے سفری دور میں جب انتہائی تیز رفتار ہو گئی ہے، فیسیلیٹیشن ہر چیز، یعنی انگلینڈ سے ویسے اگر دیکھا جائے تو 4 سے 5 گھنٹے میں جہاز کے ذریعے کوئی پہنچ سکتا ہے. لیکن آدم محمد کا کہنا ہے کہ کرونا کے دنوں میں جب یہ گھر میں ہوتے تھے، ان کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا تھا، تو یہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تھے اور اپنے جو اسلامی فرائض ہیں ان کو انجام دیتے رہتے تھے. اسی دوران میں ان کو ایک آواز آئی اور اس آواز نے یہ ان کو کہا کہ ان کو پیدل مکہ معظمہ پہنچنا چاہیے اور انہوں نے اپنے سفر کا آغاز 11 ماہ تقریباً پہلے کر دیا. پیدل چلتے ہوئے یہ پہنچے ہیں اور راستے میں کئی ممالک سے ہوتے ہوئے، یہ ترکی سے، شام سے، اردن سے ہوتے ہوئے یہ پہنچے ہیں سعودی عرب، جہاں ان کا بڑا شاندار استقبال کیا گیا. عائشہ مسجد میں جہاں پہ سیدنا عائشہ کے جو یہ مسجد میں پہنچے ہیں وہاں پہ زائرین مختلف جو ہیں وہ بھی آئے ان کی سن کے بعد. اب جو حکام ہے سعودیہ کے انہوں نے ان کا استقبال کیا ہے، ان کو مناسب جو سہولیات ہیں وہ پرووائڈ کی گئی ہیں. ایک طرح سے سرکاری مہمان کے طور کے اوپر یہ وہاں پہ سارا پروٹوکول لیں گے سر وہاں پر موجود سر. لیکن یہ مجھے کافی ایکسائٹنگ چیز لگ رہی ہے کہ آپ بہت سارے بارڈرز کراس کرتے ہیں. اگر آپ وہاں سے چلتے ہیں تو راستے میں جتنی بھی کنٹریز آتی ہیں سر، پہلے اس کو پراپر اوبویسلی پلان کیا ہوگا. ہر ایک حدود کو آپ نے جب پار کرنا ہو تو وہاں کے ملک کے کچھ SOPs ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں، باقاعدہ جناب نے پلاننگ کی ہے اور یہ ڈیووشن تھی. لیکن جو ایکسائٹمنٹ تھی اور ٹارگٹ اور فوکس تھا وہ تھا اللہ کے گھر جانا. تو اللہ کے گھر جانے کے لیے ایک ہاتھ گاڑی تھی ان کے پاس جس میں ان کا سامان تھا اور پیدل یہ چلتے گئے ہیں. کہتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے ان کو استقبال کیا، ان کو راستے میں ان کو سہولیات دیں. بعض جگہ البتہ پولیس نے ان کو تنگ کیا، ان کو روکا اور کہتے ہیں ایک دو جگہ پہ مجھے گرفتار بھی کر لیا گیا کہ پتہ نہیں شاید میں کوئی جاسوس ہوں. لیکن پھر بھی چھٹکارا ان کا ہو گیا اور یہ آخر کار پہنچ گئے. بہت مبارک ان کے لیے. اور میرے خیال میں ان کی تو دعا جو ہوگی نا وہ خاص طور پہ بڑی شاندار ہوگی اس بنیاد کے اوپر کہ اتنی مشکلات
کو طے کرنے کے بعد یہ پہنچے ہیں. اور سر آپ کو پتہ ہے راستے میں جب انہیں گرفتار کیا اور بڑی ساری ہڈلز آئیں تو حج کا بڑا ایک ٹائم ہوتا ہے اور ایگزیکٹ اچھے ٹائم پر صحیح ٹائم پہ پہنچ کے ایک ٹارگیٹ ٹائم, ورنہ آپ کہیں پھنس جائیں اور آگے نہ ٹریول کر سکیں, بڑی چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن فائنلی اللہ پاک کے گھر وہ پہنچ چکے ہیں اللہ پاک کے بلانے پہ, تو آپ کا حج جو ہے اللہ پاک قبول فرمائے. اور اس کے علاوہ بھی باقی وہ تمام لوگ جو حج پر سعادت اس دفعہ حاصل کر رہے ہیں اور حج پر جانے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں اور جو جا چکے ہیں ان کو بھی ہماری طرف سے مبارکباد. سر آگے بڑھتے ہیں اور آگے خبر بھی بڑی انٹرسٹنگ سی ہے. ڈیلی ڈوز میں ہمیشہ ہم ڈوز جو ہے وہ آپ کو انٹرسٹنگ دیتے ہیں. تو ڈیلیوری بوائے کو آپ نے بائک پہ دیکھا ہوگا, سائیکل پہ بھی دیکھا ہوگا, سر کبھی گھوڑے پہ دیکھا ہے؟ گھوڑے پہ کم دیکھا ہے, لیکن جو صورتحال ہو گئی ہے بعض علاقوں میں ہندوستان کے, میں پیٹرول کی پہلے سمجھ رہا تھا لیکن پھر میں نے جب پڑھا تو پتہ چلا کہ وہ ہندوستان میں بامبے میں یعنی ممبئی جس کو اب کہا جاتا ہے, وہاں پہ بارشوں کے بعد صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ موٹر بائک پہ جانا ڈیلیوری کرنا پاسبل نہیں رہا. تو یہ صاحب کو جدت سوچی اور انہوں نے گھوڑے کے اوپر پہنچانے کا عزم کر ڈالا اور اس کو پورا بھی کر دیا. پھر تو ڈیلیوری لے کے یہ جا رہے ہیں گھوڑے کے اوپر. جو لوگ جن کو یہ پہنچاتے ہیں وہ بھی بڑی خوشی کا مسرت کا اظہار کر رہے ہیں. چینج بھی ہے نا, اوپر سے دیکھیں مین روڈ پر جہاں پر آپ کو صرف بائکس, گاڑیاں, سائیکل اور مختلف وہیکلس نظر آ رہی ہیں, وہاں پہ بہت ڈفرینٹ بھی لگ رہا ہے. اور جس کو آپ آگے سے ڈیلیوری دینے کے لیے جا رہے ہیں, مطلب وہ کسٹمرس, وہ کہتے ہیں بھئی آپ کے ڈیووشن تو بھئی بہت ہی زیادہ ایکسٹرا آرڈنری ہے کہ آپ وہاں پر پہنچے ہیں, اور وہ بھی گھوڑے پر سوار ہو کر, اتنی ٹریفک میں بھی اور اتنی بارش میں بھی. سر بارش بھی مسلسل ہو رہی ہے بامبے, میں نے دیکھا ہے 2-3 بار میں گیا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ اتنا زیادہ ٹریفک ہوتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. اور بارشوں کے دنوں میں تو ایسا جل تھل ایک ہو جاتا ہے کہ جس کی کوئی آپ بیان ہی نہیں کر سکتے. ایسے میں واقعی موٹر بائک تو چل نہیں سکتی. تو گھوڑا ان کے ذہن میں جو جدت آئی, اس سے ان کا کام جو ہے اس کو رکنے نہیں دیا, اور بلکہ میرے خیال میں ان کے کسٹمر بڑھ گئے ہوں گے, بلکہ زیادہ سر وائرل ہو گئے ہیں جناب, وائرل ہو گئے ہیں. لیکن جب یہ خبر آئی تو مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ ممبئی پہ گئے ہوں گے. مجھے پتہ چل جاتا ہے, کوئی بھی انٹرنیشنل خبر آئے آپ عبدالرؤف صاحب سے پوچھیں, آپ کو پوری روداد سنائیں گے کہ میں وہاں گیا تھا کیسے. اور یہ سر بڑی اچھی بات ہے, مجھے بڑا مزہ آتا ہے آپ کے یہ ایکسپیرینس سننے کا, تجربے سفر کے. یس, اور سفر نامہ انشاءاللہ ہم اور بھی مزید آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. ہر شہر کی خاصیت جو ہے وہ عبدالرؤف صاحب ہمیں ضرور بتاتے ہیں, اور یہ بھی ہم آگے کنٹینیو کرتے رہیں گے. تو آگے بڑھتے ہیں, اگلی آپ کو ڈیلی ڈوز میں بتائیں کہ ہمارے پاس خبر بڑی انٹرسٹنگ سی ہے. آپ نے سوشل میڈیا پر جو کلپ آپ وائرل دیکھتے ہیں اس کو ہی ہم ڈیٹیل میں اپنے پروگرام میں بتانے کی کوشش کرتے ہیں. سر کراچی سے لاہور فلائٹ جا رہی تھی, اور سر فلائٹ پہ جو ہے وہ غلاف خانہ کعبہ جو ہے وہ کوئی سفر کر رہا ہوگا, کوئی وہاں پہ پیسنجر ہوگا, ان کا تھا وہ. تو وہ جب ٹریول کر رہے تھے تو سب کو باقاعدہ طور پر زیارت کرائی ہے. سر آپ کے پیسنجر 1 سے لے کے آپ کے لاسٹ پیسنجر تک یہ ایئر ہوسٹس جو ہیں وہ سب کو لے جا کے دکھا رہی ہیں. کوئی چوم رہا ہے, کوئی زیارت کر رہا ہے, اور لوگ بہت خوش ہو رہے ہیں. خاص طور پر وہ لوگ جو ابھی تک خانہ کعبہ نہیں گئے یا جن کا بھی جانا نصیب نہیں ہوا, وہ کافی خوش تھے سر اس جسٹر سے. میں دیکھوں تو ایک لحاظ سے تحسین بنتی ہے اس مسافر کی بھی کہ جس نے اگر اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے تو اس کو چھپا کے نہیں رکھا ہوا, یا مطلب اس نے کہا سب کو زیارت کروا دی جائے. سب کو خوشی ہوتی ہے. ظاہر ہے غلاف کعبہ مطلب ایک ایسی زیارت ہے جس کا جتنا بھی خوشی کا اظہار کیا جائے اتنا کم ہے. ہر کوئی چھونا چاہتا ہے سر, ہر کوئی دیکھنا چاہتا ہے, چھونا چاہتا ہے, واقعی چھونا چاہتا ہے. ہاں, میں تو جب عمرے پہ گیا تھا تو حقیقت یہ ہے کہ وہ چونکہ آخری عشرہ چل رہا تھا, رمضان کے مہینے میں گیا تھا, تو رش اتنا زیادہ تھا کہ قریب پہنچنا تو ناممکن سی بات ہے. ایون حجر اسود کو بھی ہم جا کے بالکل ساتھ لگ کے بوسہ نہیں دے سکے, وہ پھر دور سے اشارہ کر کے کرتے ہیں, تو وہ ہمیں وہ کرنا پڑا. اس کی وجہ سر میرے نصیب میں ہوا, میں نے خلاف کعبہ بھی ٹچ بھی کیا, اس کو چوما بھی, اور کہتے ہیں اکثر اوقات کہ وہاں پر آپ کو اشارے سے نام بھی لکھنا چاہیے آپ کے بڑوں کا. تو خیر میں نے تو یہ بہت قریب سے چیزیں محسوس کی ہوئی, لیکن بائی دا وے یہ ایک اچھا جیسچر تھا اس مسافر کی جانب سے جس نے سب کو یہ مستفید کیا اس چیز سے کہ اگر میرے پاس غلاف خانہ میں البتہ یہ ہے کہ صرف وہ بیان کر دیتا ہوں کہ یہ خوش نصیبی ہے ہماری کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ کے قریب ہمیں نماز پڑھنے کا 2 نفل پڑھنے کا موقع مل گیا. وہ جو ہے وہ بھی بڑی سعادت ہے, اور اس کے لیے یہ ہوا کہ وہ لوگ جو جانا چاہیں عمرے کے لیے ان کے لیے خاص طور پہ بات یہ رش ہوتا ہے. اگر آپ چاہیں کہ وہ سعادت آپ کو حاصل ہو تو فجر کی نماز سے بھی کوئی 1 گھنٹہ پہلے اگر آپ پہنچ جائیں تو پھر آپ کو یہ موقع مل سکتا ہے. ادروائز رش اتنا ہوتا ہے آپ وہاں کھڑے بھی نہیں ہو سکتا. صحیح بات ہے, میں نے بہت انتظار کیا تھا اور مجھے یہ نصیب نہیں ہو سکا تھا, لیکن یہ سجیشن ہے عبدالرؤف صاحب کہ اگر آپ نے جانا ہے تو فجر کی نماز سے پہلے یعنی تہجد کے کافی دیر بعد اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو یہ چیز نصیب ہو سکتی ہے. آل دو آگے بڑھتے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں
عید قرباں کی اور جانور خریدنے کی. بچوں کی ایکسائٹمنٹ بہت ہے, تو بچے پتہ نہیں کہاں سے ایسی ویڈیوز ڈھونڈ کے لے آتے ہیں, ایسے انوکھے جانور لے آتے ہیں جو کہ مویشی منڈیوں میں پائے جاتے ہیں. تو یہ 2 کوہان والے عربی نسل کے اونٹ جو ہے سر, وہ توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں, اور بچے دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں. بھائی بس یہ دیکھیے, یہ مطلب آپ کو ویژول بھی نظر آ رہا ہے. یہ مطلب خاص طور پہ چونکہ سعودی عرب یا عرب دنیا کی یہ ایک چیز ہے, پاکستان تو پائے نہیں جاتے, اور یہ جو ان کی قیمت ہے مارکیٹ میں 2 فروخت ہو گئے ہیں یا 3 شاید فروخت ہو گئے ہیں, 2 یا 3 ابھی باقی ہیں, اور یہ 10 سے 12 لاکھ کے درمیان میں فروخت ہوئے ہیں, اور باقی بھی جو قیمت ہے وہ اتنی ہی زیادہ ہے. ان کو ظاہر لے جانے والا کو خاص ہی ہوگا شوقین جو اس بنیاد کے اوپر سعادت حاصل کرے گا. عربی نسل کے ہیں سر یہ, آپ نے جیسے کہا کہ یہاں پہ تو موجود نہیں ہوتے, تو بھئی اوبویسلی اگر آپ دیکھیں تو کسی جانور کی اوورآل جو آپ کی پروڈکشن ہوتی ہے, جو آپ ان کو بڑا کرنے میں خرچ کرتے ہیں اور اتنا ان کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں, اور سر یہ تو امپورٹ بھی کیے ہوں گے, تو پھر یہ ترکی سے آئے ہیں. ترکی سے آئے ہاں, اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ ترکی سے منگوائے گئے ہیں. ترکی کا بہت عرصہ چونکہ خلافت عثمانیہ رہی ہے اور ترکی تقریباً پوری مسلم ورلڈ کے اوپر رول کرتا رہا ہے, تو اس زمانے میں روابط تھے, بہت سی چیزیں ایسی ہیں. ترکی بھی اگر آپ جائیں تو استنبول میں آپ کو جب آپ ٹاپ کپی میوزیم میں جاتے ہیں تو آپ کو جا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں, صحابہ کرام کی چیزیں, ان کی تلواریں, ان کے کپڑے, ان کی دستار, اور خاص طور پہ حضرت فاطمہ زہرا کے جو لباس ہیں وہ ملتے ہیں. ان کی زیارت کریں, آپ استنبول ضرور جائیں اگر آپ جا سکتے ہیں. لیکن آیا صوفیہ کے پاس ہی ایوب انصاری کا بھی ہے, حضرت ایوب انصاری, ابو ایوب انصاری کا مزار بھی ہے. آپ کو بہت ساری زیارات مل جاتی ہیں, آپ وہاں ضرور جائیں. وہاں تو بالکل ایسے رش ہوتا ہے جیسے ان کے یعنی ان کی رسومات میں یہ ہے کہ جب کسی کا نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے بعد دولہا دلہن سلام کرنے حضرت ابو ایوب انصاری کے مزار پہ جاتے ہیں. تو وہاں پر آپ کو دلہنیں بڑی تعداد میں ملیں گی. جیسے میں گئی نا وہاں پہ تو 2-3 برائڈ سامنے کھڑی تھی سر, بہت مجھے ایکسائٹمنٹ ہوئی ان کو دیکھ کے, بڑی خوشی ہوئی کہ شادی کر کے ڈائریکٹ جناب گھر نہیں جا رہے, پہلے یہاں پر آ رہے ہیں سلام کرنے کے لیے, اور باقاعدہ ان کی جیسے عبدالرؤف صاحب بتا رہے ہیں کہ ان کی شادی کا لازمی جزو سمجھا جاتا ہے کہ آپ نے فوراً شادی کے بعد نکاح کے بعد یہاں پر سلام کرنے آنا ہے. تو بڑی تعداد میں آپ کو برائڈس جو ہے نا ان کے مزار کے بالکل باہر ملیں گی. آخری خبر ہے شاہین شاہ آفریدی. یس سر, شاہین شاہ آفریدی کل جو بڑی وائرل ہوئی ہے فوٹو سر, ان کو جو پہنا رہے ہیں نا وہ پولیس کا لباس, پولیس کی وردی جو شاہین شاہ آفریدی نے پہنی ہے, اور وہ ایمبیسڈر بن گئے ہیں کے پی پولیس کے, اور انہوں نے بڑی خوشی کا بھی اظہار کیا. ویسے پتہ نہیں 7 فٹ کے قریب قد ہے ان کا, اور اتنی لمبی وردی کیسے ملی ان کے سائز کی سلائی ہوگی. اور ان کے آگے بھی دیکھیں سر, پولیس والے جو ہوتے ہیں ان کے خاص کچھ ایس او پیز ہوتے ہیں کہ جب انہوں نے جوائن کرنی ہے فورسز تو ان کی ہائٹ اتنی ہونی چاہیے, ان کا ویٹ اتنا ہونا چاہیے, ٹریننگ ہونی چاہیے. سارے اچھے خاصے ہائٹڈ ان کے ارد گرد ہیں, لیکن پھر بھی وہ سب سے لمبے لگ رہے ہیں. ہاں, شاہین شاہ آفریدی جو پاکستان کے اس وقت نمبر 1 بالر ہیں, اور انہوں نے اپنی صلاحیتوں سے دنیا جہان میں تہلکہ مچایا ہوا ہے. جو سوئنگنگ یارکرز ان کے بھی ہیں, اور جس طرح کی سوئنگ اور تیز رفتاری کے ساتھ یہ گیند کرتے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہے. اب یہ بن گئے ہیں کے پی پولیس کے ایمبیسڈر, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے چونکہ میرے والد نے پولیس سروس جوائن کی تھی, انہوں نے خدمات سر انجام دی. میرا بھائی جو ہے وہ اب بھی پولیس کے لیے کام کرتا ہے, تو ان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے یہ کہنا. ایک اور پلس تعارف میں آپ جن کا تعارف دے رہے ہیں یہ بھی ہے کہ ہمارے بوم بوم آفریدی جو ہے ان کے داماد بھی ہیں, یہ داماد ہونے والے ہیں, ابھی تو رشتہ چل رہا ہے, ہونے والے داماد ہیں. تو بڑے سارے اعزاز اس چھوٹی عمر میں آپ کے پاس ہیں, اور یہ جو خیر سغالی کے جو سفیر مقرر ہوئے ہیں اس پر انہوں نے خود بہت ایکسائٹمنٹ کا اظہار کیا. ان کا ایک ویڈیو میسج بھی آیا جو انہوں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا, وہ کافی ایکسائٹڈ بھی, اور کہہ رہے ہیں کہ میں بہت خوش ہوں کہ میرے والد خاص طور پر میرے بھائی جو آلریڈی سروسز دے رہے تھے, اور مجھے جب سفیر مقرر کیا گیا تو I'm very happy. سو ہم بھی بڑے خوش ہیں آپ کے لیے. ہم نے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, ہم پروگرام کو آگے لے کے جائیں گے, آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ پبلک. دوبارہ سے بریک کے بعد ابھی تھوڑی دیر پہلے میری بات ہو رہی تھی مرتضیٰ سولنگی صاحب سے جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں, اور وہ بات یہ ہو رہی تھی کہ اسلام آباد سے وہ ہیں چونکہ موجود کہ اسلام آباد میں لیکس کا دور ہے, ایک کے بعد دوسری لیک ہو رہی ہے. تو ذرا اس حوالے سے ہی بات کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جو آڈیو ٹیپ ہے وہ تو باہر آئی ہے جس میں وزیر اعظم سابق کی اہلیہ
اپنے سوشل میڈیا کے انچارج کو آرڈر دے رہی ہیں، ان کو بتا رہی ہیں کہ کس طرح سے آپ نے مخالفین کو غداروں میں شامل کرنا ہے. اور اس ٹیپ کے حوالے سے کوئی یہ نہیں کہہ رہا، ان کے ایون پی ٹی آئی کے لوگ بھی، کہ یہ ان کی آواز نہیں ہے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کے گھر کے فون کس طرح سے جو ہے ٹیپ کیے جاتے ہیں، یہ ٹیپنگ کو غلط کیا جائے، قرار دیا جائے اور سپریم کورٹ خود نوٹس لے. لیکن ایک اور آڈیو ٹیپ کا ذکر ہو رہا ہے، آڈیو کا ذکر ہو رہا ہے جو آنے والی ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی تہلکہ مچائے گی، اور وہ ہوگی جو اعظم خان جو پرنسپل سیکرٹری تھے وزیر اعظم کے، ان کے ساتھ ان کی گفتگو ہے. اس پہ پہلے سے واویلا ہو رہا ہے. یہ اس موقع کے اوپر اس کی امپورٹنس کیا ہے کہ ان دنوں میں یہ آڈیوز یا ویڈیوز ایک کے بعد دوسری آتی چلی جا رہی ہیں؟ یہ کسی خاص مقصد کے لیے ہے یا یہ موجود ہیں اور ان کو لوگوں کو بتانا، لوگوں کو دکھانا بہت ضروری ہے؟ مرزا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. صدر ٹائمنگ کا بھی ذکر کر لیں اور ان آڈیو ٹیپس کا بھی ذکر کر لیں، آڈیوز کا بھی ذکر کر لیں جس میں اس طرح کی ہدایت دی جاتی ہیں. ایک طرف تو وائلیشن ہے جو بشرا بی بی نے کی، ان کی جو گفتگو ہے اسے صاف پتہ لگ رہا ہے کہ وہ آرڈر دے رہی ہیں جبکہ وہ کوئی سرکاری عہدہ نہیں رکھتی. اور دوسرے پھر اعظم خان کی جی آڈیو کا ذکر ہو رہا ہے اور بھی بہت سی آڈیوز کا ذکر ہو رہا ہے. یہ ٹائمنگ آپ کو ایسی لگ رہی ہے؟ دیکھیں، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ جو ٹیپ ہے وہ کب کی ہے، اس کی تاریخ پیدائش کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے. لیکن غالب امکان یہی ہے کہ خان صاحب کی حکومت کے ختم ہونے کے بعد کی ہے، اور اس میں وہ ہدایات دے رہی ہیں اس صاحب کو جو کہ سوشل میڈیا پہ سرگرم ہیں، یا سوشل میڈیا پہ جو لوگ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کو لیڈ کرتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں. زیادہ امکان تو یہی ہے. اب اس کا جو مقصد ہے وہ تو بظاہر اس بات کو ثابت کرنا ہے، یا اگر اس کا مقصد ہو یا نہ ہو، لیکن اس سے ثابت یہی ہوتا ہے کہ جو ایک تاثر اور ایک شخصیت بنائی گئی تھی کہ گھریلو خاتون، غیر سیاسی، اللہ اللہ کرنے والی، دنیا کے کاموں سے بالکل الگ، تو جو یہاں پر جو لب و لہجہ ہے وہ اس کے بالکل الٹ ہے. کچھ اس سے ملتی جلتی چیزیں اور بھی سامنے آئی ہیں، جو فیصل آباد انڈسٹریل ایریا کی، القادر یونیورسٹی کی، پھر وہ جو اس سے پہلے ایک آڈیو ٹیپ آئی تھی جس میں مبینہ طور پر ملک ریاض صاحب اپنی بیٹی سے بات کر رہے ہیں، اور وہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ خاتون اول جو ہیں وہ 3 کیرٹ والی انگوٹھی نہیں، ان کو 5 کیرٹ والی انگوٹھی پسند ہے، 3 والی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس بات کو سامنے لاتی ہیں. لیکن جو حیرت انگیز بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ آپ کی آواز نہیں ہے، جیسا کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ اور ان کے لیڈرز کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو جعلی ہے، مصنوعی ہے، اگر ایسا ہے تو پھر تو پی ٹی آئی کو، سابق خاتون اول کو، اور جو دوسرے صاحب جن کا نام لیا جا رہا ہے ڈاکٹر ارسلان خالد، ان کو آگے بڑھ چڑھ کر آ کر کہنا چاہیے تھا کہ یہ غلط ہے، اور ہم جو اپنے وائس کی سیمپل دینے کے لیے تیار ہیں، اور ہم خود رضاکارانہ طور پر پیش کرتے ہیں کہ جی اس کی فورینزک کرائی جائے تاکہ جو ہمارے حوالے سے جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے اور کردار کشی کی جا رہی ہے اس کو ختم کیا جائے. لیکن ایسا ہے نہیں. اس کے بالکل الٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو چیف آف سٹاف ہیں عمران خان کے، شہباز گل صاحب اور فیاض چوہان، فیاض چوہان کے کو ایک طرف کر دیں، لیکن شہباز گل جو ہے انہوں نے جو نام نہاد ایک پریس کانفرنس کی ہے، اس کی جو الفاظ ہیں آپ نے غالباً سنی ہو، وہ تو ایسا ہے کہ بہت سارے گھروں میں وہ پلے کرنے کا نہیں ہے، اس کے جو لب و لہجہ ہے. تو یہ ایک بہت ہی ایک افسوسناک امر ہے. ابھی جو دوسری جو آنے والی لیک جس کے بارے میں
صحافی انصار عباسی صاحب نے پیشگوئی کی ہے وہ اگر آتی ہے تو وہ بھی ایک پریشان کن معاملہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب نے اور ان کی جماعت نے جو معیار مقرر کیا ہے انصاف اور احتساب کا وہ یہ ہے کہ تمام لوگ مجرم ہیں جب تک کہ وہ اپنی بے گناہی ثابت نہ کریں. اسی لیے وہ سپریم کورٹ میں گئے ہیں کہ جی نیب کے قانون میں جو ترامیم کی گئی ہیں یہ غلط ہیں. اور خان صاحب اور ان کے ساتھی کہتے رہے ہیں کہ اگر آپ نے چوری نہیں کی تو پھر آپ تلاشی کیوں نہیں دیتے, اگر آپ یاد کریں. تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کا اپنا بیانیہ ان کی آج کی جو صورتحال ہے اس میں ان کے لیے رکاوٹ بن رہا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا ذرا تھوڑا سا جو میں بات کر رہا تھا کہ ایسے موقع کے اوپر جب ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور پنجاب میں خاص طور پہ 17 جولائی کی ڈیٹ ہے, تو ایسے میں جب یہ ٹیپس آ رہی ہیں کتنا زیادہ نقصان آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کو ہوگا ان کی وجہ سے؟ دیکھیں کچھ نہ کچھ تو نقصان ہوگا, لیکن کتنا نقصان ہوگا آپ جانتے ہیں ہمارے ملک کی سیاست کو اور حلقے کی سیاست کو. تو اس میں کوئی ایک عنصر نہیں ہوتا جو طے کرے کہ کون جیتے گا. اس میں جو امیدوار ہیں ان کا اپنا جو ایک حلقہ اثر ہوتا ہے, خاندان ہیں, برادریاں ہیں, پھر جو ملک کے معاشی حالات ہیں, پھر یہ بیانیوں کی جنگ بھی ہے کہ اگر حالات خراب ہیں تو کس کی وجہ سے ہیں, 4 سال والی حکومت کی وجہ سے ہیں یا جو 3 مہینے والی جو حکومت ہے اس کی وجہ سے ہیں. تو اب یہ بیانیہ کون جیتے گا یہ فیصلہ جو ہے وہ آپ کو پتا چلے گا 17 جولائی کو. ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا یہ فرمائیے کہ جو نیب کے قوانین ہیں اس حوالے سے بھی خبر ایک یہ ہے کہ ان میں جو آفیسرز کی تبدیلی کی گئی, قوانین کو تبدیل کیا گیا, آئی ایم ایف از ناٹ ویری ہیپی ود دیٹ, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کے نظام احتساب کا جو ہے وہ مقرر پراپر ہونا چاہیے اور اس کی بنیاد کے اوپر ڈیلے آ گیا ہے. کیا واقعی ایسی کوئی خبر آپ کے پاس بھی ہے, ایسا ہے آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ احتساب کا عمل ہونا چاہیے؟ ایسا ہے کہ یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے یہ شروع کیا تھا پچھلی حکومت نے, اور انہوں نے جو اسٹرکچرل بینچ مارکس جو طے کیے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ, اس میں ایک بینچ مارک یہ بھی تھا کہ ہم اینٹی کرپشن میکینزمز کو بہتر کریں گے. اس کے لیے کوئی ٹاسک فورس بنے گی, کچھ کرے گی, کوئی نیا ادارہ نہیں بنے گا بلکہ ایک کوئی نئے میکینزمز بنائیں گے. اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اس کی تکمیل ہوگی جنوری 2022 میں. اب کیونکہ یہ خود ہماری حکومتیں تو بدل جاتی ہیں لیکن ریاست تو وہی رہتی ہے نا. اب آپ کی ملک کی ایک حکومت نے ایک بات طے کی ہے تو اب اس سے پیچھے ہٹنا جو ہے وہ خاصا مشکل بن رہا ہے. اور اگر آپ اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے کسی اسٹرکچرل بینچ مارک کو تو پھر آئی ایم ایف کے اپنے لنگوں میں یہ پرائر ایکشنز میں تبدیل ہو جاتے ہیں. تو یہ مسائل ہیں, لیکن اس پہ تنقید بھی ہو رہی ہے کہ جی جو احتساب اور اکاؤنٹیبلٹی اور اینٹی کرپشن یہ آئی ایم ایف کا ایجنڈا کب سے ہو گیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی یہ معاملے کو کس طرح سے حل کرتے ہیں, لیکن یہ ایشو ضرور ہے. یہ ایشو ضرور ہے. سولنگی صاحب یہ فرمائیے کہ ذرا ٹیپ کی طرف واپس آتے ہیں اور اس میں یہ کہیے کہ یہ جو آپ کیا سمجھتے ہیں, ویسے آڈیو ٹیپ کرنا اس طریقے سے کے اوپر فون کالز کو ریکارڈ کرنا یہ ہے تو غلط بات, مطلب اس کو ہونا نہیں چاہیے. دیکھیں جو عام شہری ہیں جو کوئی ریاستی اہلکار نہیں ہیں ان کی ریکارڈنگ بغیر کسی وجہ کے تو نہیں ہو سکتی. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو جب تفتیش ہو کہ ریکارڈنگ کس نے کی. ابھی جتنے بھی اسمارٹ فونز ہیں ان کے اندر یہ صلاحیت بھی موجود ہے کہ آپ پروگرام کر سکتے ہیں ان کو کہ آپ جب کال کریں یا آپ کال ریسیو کریں تو وہ ریکارڈ ہو سکتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایجنسی اس کو ریکارڈ کرے, اور وہ ڈیٹا جو ہے وہ آپ کے فون میں رہتا ہے. تو اگر آپ کا فون جس میں آپ نے اپنی کالیں ریکارڈ کی ہوئی ہیں وہ چوری ہو جائے یا ہیک ہو جائے تو آپ کا ڈیٹا جا سکتا ہے. تو ہمیں نہیں معلوم, جب تک کوئی تفتیش نہیں ہوتی تو تب تک پتہ نہیں چلے گا
کہ یہ ریکارڈ کس نے کیا اور کیسے یہ باہر لیک ہوئی. سب یہ کہیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ طور پر باہر آ کر اس کی تفتیش ہونی چاہیے جو کہ ضروری بھی ہے, لیکن اب پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اس پہ ایکشن لیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایکشن اس وقت ضروری ہے؟ ہر کسی کے فون میں جو ہے وہ اس طرح سے ریکارڈنگ آن نہیں ہوتی, ہر کوئی ریکارڈنگ آن نہیں کرتا یا ہر کسی کی کالز ریکارڈ نہیں ہوتی. اداروں پر ایک سوالیہ نشان ہے کہ آپ کی آڈیو ٹیپس پہ در پہ اس طرح سے باہر آ رہی ہیں. میں خیال میں اس پہ بات کریں گے پھر کبھی, بہت تفصیل اس کی بھی چاہیے ہمیں. ابھی چونکہ ہمارا وقت ہو گیا بریک کا. سولنگی صاحب بہت مہربانی, بہت شکریہ, کافی سیر حاصل گفتگو ہوئی, لیکن بات یہی ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے تحت ہمیں احتساب کو بہرحال مضبوط بنانا ہے, اس ادارے کو ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے. ابھی چلتے ہیں بریک کی طرف, اجازت دیجیے بریک کے لیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ایک بار پھر سے آپ سب کو گڈ مارننگ پبلک کی پوری ٹیم کی طرف سے صبح بخیر. امید ہے کہ عید قریب آتی جا رہی ہے, دن گزرتے جا رہے ہیں, آپ نے عید کی تیاری کر لی ہوگی, لیکن اگر نہیں کی تو کرنا شروع کر دیں بیکاز مہنگائی بہت زیادہ ہے اور عید کے قریب ترین چیزیں اور مہنگی ہو جائیں گی. پروگرام کے اس سیگمنٹ میں سر ہم اس سوشل میڈیا ایشو کی بات کریں گے. سوشل میڈیا اس لیے کہہ رہی بیکاز جتنے منہ اتنی باتیں, جتنے پیجز اتنی ساری ویڈیوز اور اتنے سارے یوٹیوبرس. دعا زہرا کا کیس اب تک ایک متھ ہی ہے سوشل میڈیا پہ. کرنٹلی کیا سچویشن ہے, تازہ ترین اپڈیٹ کیا ہے وہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو پچھلے رپورٹ کے مطابق سر 17 سال اس کی عمر ڈکلیئر کی گئی تھی. اب جو نیا میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا تھا اس کے مطابق اب جو ہے وہ اس کی عمر 15 سے 16 سال کے درمیان بتائی جا رہی ہے. جی, اس میں بہت سے پیچیدہ نقطے ہیں, قانونی نقطے بھی ہیں. آگے کیا ہوگا, کورٹ کیا ڈیسیژن لے گی, کیا اتنے کم عمری میں اگر شادی کی جاتی ہے تو دعا زہرا کو اپنے والدین کے پاس جانا پڑے گا. اس سے کچھ ایسے بھی معاملات ہیں جو والدین کے اور بچوں کے درمیان کے ہیں کہ والدین کو اپنے بچوں کی تربیت کس طریقے سے کرنی چاہیے. اس لیے کہ دعا زہرا اگر 15-16 سال کی ہیں اور وہ اپنی مرضی سے اپنے گھر سے بھاگ گئیں, اپنے والدین کو انہوں نے چھوڑا, تو اس میں قصور کس کا ہے؟ یہ ساری باتیں کریں گے. وقاص ابریز خان معروف لائر ہیں, بیرسٹر ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم وقاص. وعلیکم السلام. سر پہلے تو یہ بتائیے کہ جو 15 سے 16 سال کی عمر کے درمیان عمر کا تقریباً تعین کیا گیا میڈیکل بورڈ نے, یہ ظاہر رپورٹ پیش کی جائے گی کورٹ میں اب دوبارہ, اور کورٹ جو ہے اس نے پہلے تو فیصلہ یہ دیا تھا کہ دعا زہرا اپنے شوہر کے ساتھ جا سکتی ہے, لیکن اس عمر کے ساتھ کیا وہ اپنے والدین کے پاس واپس جائے گی؟ دیکھیں, جہاں تک پہلی سٹیٹمنٹ کی بات تھی جو سندھ ہائی کورٹ میں دعا زہرا کی طرف سے ریکارڈ کروائی گئی کہ میری عمر جو ہے وہ 17 سال اور ایٹ دی سیم ٹائم جو اس وقت میڈیکل ایگزامینیشن کی گئی اس میں بھی 17 سال تھی. اس وقت کورٹ نے اس کی ایج ڈٹرمینیشن کرتے ہوئے دعا زہرا کے لیے یہ آپشن رکھا کہ اگر وہ اپنے والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہے والدین کے ساتھ جا سکتی ہے, شوہر کے ساتھ جانا چاہتی ہے شوہر کے ساتھ جا سکتی ہے, تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ گئی. لیکن جو گزشتہ روز میڈیکل بورڈ بنا, سپریم کورٹ کا ایک جو شارٹ آرڈر تھا جس میں دعا زہرا کے والد کی طرف سے اپیل فائل کی گئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور پھر لیٹر آن اپلیکیشن واپس لے لی گئی, اس میں سپریم کورٹ نے شارٹ آرڈر یہ کیا تھا کہ دعا زہرا کا جو میڈیکل بورڈ بنایا جائے, اور ایک ڈاکٹر کے اگینسٹ اگر میڈیکل بورڈ بنایا جاتا ہے تو اس میں متعدد ڈاکٹر شامل کیے جاتے ہیں. مور اور لیس 10 لوگ جو ہے اس میں شامل کیے گئے تھے اور ان کے اوپینین کے مطابق دعا زہرا کی جو ایج ہے وہ 15 سال ہے. تو 15 سال ایج کسی بھی بچی یا بچے کی ہو تو اس بارے میں ہمارا سندھ کا 2013 کا قانون ہے, پنجاب کا 2015 کا قانون ہے اور پری پارٹیشن ایک لا ہے 1929 میرج اسٹین ایکٹ, اس تینوں کو سامنے رکھیں تو 15 سال کی بچی یا بچہ اگر شادی کرے تو وہ ان لافل ہے, وہ انلیگل ہے, وہ انلیجٹمیٹ ہے, دیٹ از کالڈ این اوفینس انڈر دی میرج اسٹین ایکٹ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام قوانین کو سامنے رکھیں تو دعا زہرا کی جو حوالگی ہے اس کے والدین کو ہونی چاہیے یا پھر اسے شیلٹر ہوم بھیجنا چاہیے, چونکہ اس حوالے سے جو ہماری 2020 کی طاہرہ بی بی کی ججمنٹ ہے اور 2021 کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس بابر ستار صاحب کی ججمنٹ ہے, ان تمام ججمنٹوں کو سامنے رکھیں تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کم عمری میں بچی یا بچے کی شادی کی جاتی ہے تو اس شادی کے نتیجے میں بننے والے ریلیشن یا تعلقات زنا تو کنسیڈر کیے جا سکتے ہیں, ریپ تو کنسیڈر کیے جا سکتے ہیں, سیکشول ہراسمنٹ تو کنسیڈر کیے جا سکتے ہیں, لیکن کسی بھی صورت وہ نکاح کا جو مقدس رشتہ ہے وہ کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا کیونکہ دس از این اوفینس اگر کم عمری میں بچوں کی شادی کی جاتی ہے. رؤف صاحب, اس یہ قانون کے پیچھے جو منطق تھی, جو لاجک تھا, وہ آبجیکٹو تھا, وہ یہی تھا کہ ہمارے جو اب تھرڈ ورلڈ ایریاز ہیں وہاں پہ بچیوں کی قرآن کے ساتھ شادی کر دی جاتی تھی,
वहां पे वडेरों के साथ शादी कर दी जाती थी, और उस उम्र में बच्चियां शायद वो समझ बूझ नहीं रखती थी, वो फहमो फरासत हिकमत दनाई या हुर्दो शऊर नहीं रखती थी, बाज़ औक़ात भाइयों की तरफ से, बाज़ औक़ात बरादरी की तरफ से, बाज़ औक़ात वालिदैन की तरफ से, तमाम वो लोग चाहे इसके अपने वालिदैन भी होते और वो भी कम उम्री में इसकी शादी करवाते, तो वो भी सेक्शन 4 और 5 के तहत गिल्टी थे और उनके खिलाफ भी सेक्शन 4 और 5 की कार्रवाई की जानी थी। अब इस केस के अंदर चूंकि ज़हीर है, इसके दोस्त अहबाब हैं, वो तमाम लोग जो पार्टिसिपेटेड थे, फैसिलिटेटर थे इन द कमीशन ऑफ क्राइम। क्राइम क्या है, ऑफेंस क्या है कि इन्होंने मुल्क के कानून को पामाल किया है। अगर 16 साल से कम उम्र बच्ची है, ये बच्चा है, वो शादी करता है, चाहे वो पंजाब में है, चाहे वो सिंध में है, चाहे वो प्री पार्टीशन लॉ, तीनों कवानीन को मद्देनजर रखते हुए तो मैं ये समझता हूँ दिस इज एन ऑफेंस। अब ट्रायल कोर्ट के अंदर ये रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है और मेरे ख्याल में ये समरी प्रोसीजर है, और समरी प्रोसीजर से मुराद ये है क्विकली, विजिलेंटली, फरोशियसली कोर्ट जो है ऐसे केसेस को विद इन द स्पैन ऑफ 1 or 2 months डिसाइड कर देती है। तो ये केस जो मीडिया में आपने जिस तरह आपकी को होस्ट ने भी बात की, आप भी बात कर रहे थे, मैं ये समझता हूँ कि ऐसे केसेस के अंदर कोर्ट की मैक्सिमम ये अटेम्प्ट होती है कि पब्लिक प्रेशर है, अवाम का प्रेशर है, सोशल प्रोस्पेक्टिव है, तो एज सून एज पॉसिबल इस तरह के केसेस को डिसाइड कर दिया जाए। अगर डिसाइड किया, जैसे कि आपने मेरी बात को सेकंड किया, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि एक तो चले हम देखते हैं तारीख पे तारीख, ये तो फैसले पे फैसला है ना, जितना इसको मीडिया ने कंट्रोवर्शियल किया, जितना सोशल मीडिया ने इसे कंट्रोवर्शियल किया, हमने देखा। अभी भी ये एक मिथ है। बीइंग अ लॉयर आपको क्या लगता है, बीइंग अ बैरिस्टर आपको क्या लगता है, कानून और आइन जो कहता है वो तो आपने हमें बता दिया, लेकिन बहुत सारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने इल्जामात भी लगाए हैं कि ये एक गैंग है, ये बाकायदा मैनिपुलेटेड है। वहाँ पर दुआ ज़हरा के वालिद साहब जो कहते हैं वो नहीं, मुझे दुआ ज़हरा की कस्टडी चाहिए और मुझे उसे घर वापस लेके जाना है। इस सूरत हाल में दुआ ज़हरा का जो भी एक बयान सामने आया वो किसी तौर पर भी कंसीडर नहीं किया जा सकता अदालत में कि वो कहती है मैंने यहीं रहना है, मैंने अपने माँ के पास नहीं जाना, वो मुझे मारते हैं, पीटते हैं, मुझे अपने शौहर के साथ ही रहना है। Sohag, these are very interesting and pivotal questions. I must say कि एक सोशल प्रोस्पेक्टिव है जो कि वीलॉगर्स, यूट्यूबर और हमारे मीडिया एंकर्स ने डेवलप किया अपने पर्सनल पेजेस के ऊपर, अपने प्रोग्राम्स के अंदर, और एक जो हमारा रियल प्रोस्पेक्टिव नजर आता है वो ये कि दुआ ज़हरा बिल्कुल ये फैसला कर सकती है कि वो कि उसकी मर्जी के अगेंस्ट उसको लेके जाया गया या उसकी मर्जी के साथ। अगर वो सिंध हाई कोर्ट की स्टेटमेंट या लोअर कोर्ट के अंदर जो स्टेटमेंट दी गई उसको सामने रख के ही कोर्ट ने जो है अबडक्शन की और किडनैपिंग की दफात को इसमें से निकाल दिया है। किडनैपिंग और किडनैपिंग जो है वो तो किसी सूरत में इस पे एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, अगर वो ये कहती है कि मैं हीर के साथ रहना चाहती हूँ, बसना चाहती हूँ, फिर भी वो उसके साथ नहीं जा सकती क्योंकि वो कम उम्र बच्ची है। दूसरा, इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सोशल प्रोस्पेक्टिव, हम डेली बेसिस पे अपनी प्रैक्टिसिंग लाइफ के अंदर ये चीजें देखते हैं कि दो बच्चियां अपने माँ बाप की पगड़ियों के शिमलों को दागदार करके अपने घरों की दीवारों को फैलांग कर किसी के पास चली जाती हैं। वक्ती तौर पे तो ये सारी चीजें बड़ी फैसिनेटिंग नजर आती हैं, इसके अंदर बड़ा ग्लैमर नजर आता है, बट लेटर ऑन यही चीजें जिल्लत, रसवाई और पसपाई की डगर पे ये कोर्टों में वो कचहरियों की हाथ छानते हुए नजर आती है। और ऐसे रिश्ते जो मेरे नजदीक, जो मेरी प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस है, तुंदो तेज हवाओं में तिनकों की तरह इनका शराजा बिखर जाता है। और यही बच्चियां कल कला फिर बाप की चौखट पे भी आती है, माँ की चौखट पे भी आती है, और लेटर ऑन क्या किया जाता है, माँ बाप अपना दिल बढ़ा करके उनको माफ कर देते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ ये इस्तिहारा है, ये केस एक सिंबॉलिक केस है पाकिस्तान की तमाम बच्चियों के लिए, बहनों के लिए, और मैं ये समझता हूँ कि हमें तमाम चीजों को बलाए ताक रखते हुए, ये जो हमारा प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस है उसको मद्देनजर रखते हुए बात कर रहा हूँ। अच्छा वकास, ये बताएं, अच्छा मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, यहाँ पर ये ऐड कर दे, फॉर एग्जांपल अगर दुआ ज़हरा के वालिद साहब विड्रॉ कर जाते हैं, क्योंकि कानून ने तो चले फैसला करना ही करना है, लेकिन अभी इस वक्त ये एक जिद की सी सिचुएशन भी लग रही है ना कि दुआ ज़हरा के वालिद साहब इस बात पर बस जिद है कि मेरी बेटी खुश है या नहीं है, मुझे उसकी कस्टडी चाहिए, मुझे चाहिए कि वो वापस आ जाए मेरे घर पे। अगर कोई एक पार्टी विड्रॉ भी कर जाती है, फॉर एग्जांपल अगर उसके वालिद साहब कर जाते हैं, तो फिर भी कानून अपना फैसला सुनाएगा या फिर दुआ ज़हरा अपनी मर्जी कर सकती है? देखिए, सेक्शन 9 और 10 है जो मैरिज चेन एक्ट है, इसके तहत जो कौंसल है वो इसके खिलाफ परस्यू कर सकती है। कौंसल से मीन यूनियन कौंसल, जिस यूनियन कौंसल की हदूद के अंदर इनकी शादी, फिर स्टेशन हाउस ऑफिसर, वो लोकल पुलिस स्टेशन जिसकी हदूद के अंदर ये शादी हुई, दोनों कौंसल के पास भी, स्टेशन हाउस ऑफिसर के पास भी इख्तियार मौजूद है कि उसको ये मालूम हो कि इसकी हदूदों के यूथ के अंदर कम उम्र बच्चों या बच्चियों की शादी हुई है, तो वो दे कैन मूव टू दी कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट, जो कि सिविल कोर्ट, मजिस्ट्रियल कोर्ट की पावर्स को ज्यूम करती है। सिविल कोर्ट के पास पनिशमेंट का कोई इख्तियार नहीं होता, लिहाजा मजिस्ट्रियल
کورٹ کی پاور سے اس کو گرانٹ کی گئی ہے تاکہ 3 سال جو سزا کا کنسیپٹ رکھا گیا اور اس کے اندر اننسیٹ اور نیومیریٹ کیا گیا ہے وہ 3 سال تک سزائیں بھی دی جا سکے. ان نٹ شیل میں اس کو سمرائز کرتے ہوئے کہوں گا کہ وہ تمام لوگ جو پارٹیسپیٹر تھے, فیسیلیٹیٹر تھے, جو دوست احباب تھے, اس میں گواہان بنے, وہ تمام کے لیے ہمارا جو موجودہ قانون ہے سیکشن 4 اور 5 کو مد نظر رکھے تو 3 سال کی سزا اننسیٹ کرتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے کیسز کو ٹیسٹ کیس بنانا چاہیے اور وہ تمام ویلاگرز, یوٹیوبرز جو ہے جو ان لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں اپنا میرا جسم میری مرضی یا میری حیثیت, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم عمری میں بچے اوپینین میکنگ نہیں کر سکے اور اسی آبجیکٹو کے تحت یہ قانون فریم کیا گیا ہے. اور اس قانون کی جو منطق ہے, جو منشا ہے, اس کا آبجیکٹو ہمیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. نہ صرف اکا دکا کیس کے اندر ہم کوئی اس طرح کا پروسپیکٹو بلڈ کریں گے, اسٹیبلش کریں کہ جس سے ہماری نسل جو ہے وہ تباہی بربادی کے دہانے پہ پڑی نظر. بہت مہربانی, بہت شکریہ وقار, تفصیل سے بات کر دی. انتقال یہ ہے کہ بنیادی طور پہ کنڈیم کیا جانا چاہیے جو کم عمری کی شادی ہے, اسی پرسپیکٹو میں سارے کیس کو دیکھا جانا چاہیے. اور میرے خیال میں دعا زہرا جو ہے اس کو انتظار کرنا پڑے گا اب اپنے بلوغت, جو ذہنی بلوغت ہے اس تک پہنچتے ہوئے 18 برس کی وہ ہو تب وہ کوئی فیصلہ کر پائے. اتنے عرصے میں والدین کے لیے ایک بڑا ٹیسٹ ہے کہ کس طریقے سے اس کو گھر میں رکھتے ہیں, کس طریقے سے اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں, ڈائلاگ کرتے ہیں, کس طریقے سے اس کو سمجھاتے ہیں. یہ مشکل سا کام ہوگا. آلدو ہم نے ایک بریک لینی ہے, ہم ایک بریک لے کے واپس آتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ پبلک. ویلکم ٹو دا شو آفٹر دا بریک. ہم آپ سے ملاقات کروانے جا رہے ہیں رمنا سعید اور اقرا بسمہ. یہ ان 10 نوجوانوں میں سے 2 ہیں جنہوں نے ڈیانا ایوارڈ حاصل کر کے دنیا میں تہلکہ مچایا, پاکستان کا نام روشن کیا ہے. دونوں نوجوان بچی ہیں اور ان کی عمر 25 سال سے کم ہے. بالکل ابھی ان کی ایجوکیشن حاصل کرنے کے دن ہے, لیکن انہوں نے تعلیم میں, صحت میں, آگاہی میں اور سماجی خدمت میں کام کر کے اپنا لوہا منوایا. تو ہم تعارف کرواتے ہیں آپ سے. رمنا سعید ہیں ہمارے ساتھ سیٹ کے اوپر موجود, اور اقرا بسمہ ہمارے ساتھ اسکائپ کے اوپر موجود ہیں. ہمیں رمنا سے پہلے شروع کریں. رمنا, آپ کا موضوع کیا رہا, اور پھر جب آپ کو ایوارڈ ملا تو ظاہر والدین کے لیے بھی بڑا پراؤڈ لمحہ ہوگا, مطلب ایسا آپ کے اپنے لیے بھی ہوگا. آپ کو اندازہ تھا کہ آپ کو ان 10 خوش نصیبوں میں آپ بھی شامل ہوں گے جن کو ایوارڈ ملے گا؟ Well, thank you so much to Public News for having me here, and I'm very honored کہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کا انٹرنیشنلی موقع ملا ہے. خود کو بھی پراؤڈ ہے اور فیملی بھی obviously بہت پراؤڈ ہے. سو یو آسک کہ آپ نے کیا ہے. میں نے سیکچوئل ہراسمنٹ کے اگینسٹ کام کیا ہے, اس کے اگینسٹ میں اسٹینڈ اپ کیا اور سیف اسپیسز کریٹ کرنے کی کوشش کی اپنی کمیونٹیز کے اندر, تاکہ جو خواتین ہیں, بچے ہیں جو سیکچوئل ہراسمنٹ, ڈومیسٹک بیسڈ وائلنس, جینڈر بیسڈ وائلنس کا شکار ہوتے ہیں, ان لوگوں کے پاس ایسی سیف اسپیسز ہوں جہاں پر آ کے وہ اس کے بارے میں بات کر سکیں, کیونکہ ایسی کمیونٹیز جو ہیں وہ انہرڈ ہیں, مارجنلائزڈ ہیں. تو میں نے سیف اسپیسز کریٹ کرنے کی کوشش کی, اور اس کے بعد میں سوشل میڈیا میں ایک ایکٹیوسٹ بھی ہوں اور ویلاگز وغیرہ بھی بناتی ہوں. تو اپنے پلیٹ فارمس کے تھرو ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی, بیکاز کووڈ ٹائمس میں ہم سب کو یہ چیزیں ریئلائز ہوئی کہ سوشل میڈیا از دا فیوچر, اٹس دا پاور. سو وہاں پہ میں نے اسٹوریز پٹ کرنا شروع کی, تو اس کا امپیکٹ ملٹی پلائی ہوتا گیا کہ اسٹوریز لوگوں نے سنی اور اس طرح سے. اچھا, سارے سینیریو میں کتنا یہ پراؤڈ مومنٹ تو تھا, لیکن اس کے علاوہ جو سکسیس اسٹوری ہے یہ بھی آسان نہیں ہے. اگر ڈیانا ایوارڈ کی بات کریں تو اسے کانٹیسٹ کرنا, پھر اس کے بعد نامینیشنز, اس کے بعد یہ آسان نہیں ہوتا. تو یہ سکسیس اسٹوری جو ہے اس میں کیا کیا تھا اور کیا کیا انہوں نے جج کیا جس کے بعد یو گائز آر ہیئر؟ اس کا اوبویسلی یو آر ویری رائٹ کہ اس کا کرائٹیریا بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, کیونکہ نامینیشن پروسیس سے گزرنا, اور یہ بڑا لمبا مرحلہ تھا. وہ ہمارا سب کچھ آن لائن پروسیجر چل رہا تھا, کبھی انہیں ہمارا کوئی ڈاکیومنٹ چاہیے ہوتا تھا, کبھی ہماری سوشل میڈیا پروفائلس کے لنکس چاہیے ہوتے تھے, اوبویسلی فار دا ویریفیکیشن کہ واقعی لوگوں نے اپنی کمیونٹیز کو امپاور کیا ہے, انہوں نے کیا کام کیا ہے. تو اس چیز کی ویریفیکیشن کے لیے ٹوک اے لانگ ٹائم, اور نامینیشن پروسیس واز ڈیفیکلٹ. اور مجھے نہیں لگتا تھا, لائک آئی نیور تھاٹ اباؤٹ اٹ کہ مجھے کوئی انٹرنیشنل ایوارڈ, وہ بھی اتنا پرسٹیجیس ایوارڈ, کیونکہ صرف یہ یوتھ کو دیا جاتا ہے جو کہ ینگ چینج میکرز ہوتے ہیں. سو یہ ان کو دیا جاتا ہے. سو آئی واز ویری لکی, اور مجھے بہت خوشی ہوئی جب مجھے اس کے لیے نامینیشن ہوا اور اس کے بعد سلیکشن ہوئی. سو دیٹ واز ویری پراؤڈ مومنٹ. ٹھیک ہے, اقرا بسمہ ہمارے ساتھ موجود ہے. اقرا سے بھی بات کرتے ہیں. اقرا, آپ بھی ذرا اپنے بارے میں بتائیے, جیسے رمنا نے کہا ہے آپ کا فیلڈ کیا تھا, آپ نے کیا کیا جدوجہد کی اس کام کے لیے کہ آپ کو یہ ایوارڈ ملا؟
Okay. First of all, thank you so much for having me over here. میں نے اپنی کمیونٹی سروس کی جو جرنی ہے I started when I was in my school at the age of 8. وہاں سے میں نے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس کرنے اسٹارٹ کیے تھے ڈفرینٹ SDGs کے اوپر. اس کے بعد میں نے کووڈ میں مینٹل ہیلتھ کے اوپر کام کیا. ڈفرینٹ آرگنائزیشنز, نیشنل اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز, ان کے ساتھ کولیبوریٹ کر کے SDGs کے اوپر میں نے کام کیا. یوتھ امپاورمنٹ کے اوپر کام کیا, اور اس میں سوشل میڈیا کا جو پازیٹیو یوز ہے اس کو میں نے ہائی لائٹ کیا اور اس کے اوپر میں نے کام کیا. اس دوران میں نے 500+ لوگوں کو میں نے ٹرین کیا ڈفرینٹ سافٹ اسکلس کے حوالے سے. پبلک اسپیکنگ آتی ہے, جس میں لیڈرشپ آتی ہے, کمیونیکیشن آتی ہے, اور اس کے علاوہ یوتھ امپاورمنٹ کے لیے میں نے ڈفرینٹ ورچولی لوگوں کو کنیکٹ کر کے ڈفرینٹ سیشنز, ورک شاپس, کانفرنسز نیشنلی اور انٹرنیشنلی آرگنائز کی, جس میں میرا مین پروجیکٹ جو تھا وہ ٹاک کے نام سے تھا, وچ از دا ایبریویشن فار ٹائم, اٹینشن, لسننگ اینڈ نوئنگ. جہاں پہ مجھے ہمیشہ اپنے بچپن سے فیل ہوتا تھا کہ لسننگ کی ایک کمی ہے ہماری سوسائٹی میں. سو وہاں پہ کووڈ میں when everyone was isolated, ہم نے ان کو مینٹل ہیلتھ سپورٹ لسننگ کے تھرو پرووائڈ کی. اچھا, مینٹل ہیلتھ کی اگر اسپیسیفکلی بات کی جائے اقرا, تو میرے خیال سے 2022 پر 21 میں سب سے زیادہ جس چیز پر کام ہوا ہے وہ مینٹل ہیلتھ ہی ہے, لیکن پاکستان میں کمپیریٹیولی اس کو اس طرح سے ایڈریس نہیں کیا جاتا جس طرح سے کرنا چاہیے. کوئی بھی خاتون, ینگ ایج کی لڑکی, چھوٹی ایج کا بچہ, ایوری ون کین سفر فرام دیز کائنڈ آف کنڈیشنز کہ آپ کا مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب رہے. اچھا, آپ تک یہ کینوس بہت زبردست ہے, لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ اس ایوارڈ کے لیے آپ خود اپنے آپ کو نامینیٹ نہیں کر سکتے. یور ٹیچر, آپ کے ورک سرکل میں کوئی ہوگا جو آپ کو نامینیٹ کرے گا. تو آپ کے لیے کس نے سوچا, اور آپ جب یہ کام کر رہی تھی تو ہو ایلس جس کو لگا کہ آپ کو یہ ایوارڈ ملنا چاہیے؟ اوکے, سو ایز آئی ہیو ڈسکسڈ کہ میں کمیونٹی سروس میں بچپن سے ہی کافی زیادہ ایکٹیو رہی ہوں. تو یونیورسٹی میں بھی جا کے, جہاں پہ تمام تر بچے صرف اور صرف اپنی پڑھائی تک محدود تھے, میرا دل چاہتا تھا کہ میں یہاں پر کوئی یونیورسٹی کی پرابلمس کا سولوشن نکالوں. میں دیکھتی تھی کہ وہاں پر بچے پریزنٹیشنز کے لیے آتے تھے, بٹ ان کی پبلک اسپیکنگ اسکلس اتنی اچھی نہیں تھی, پریزنٹیشن اسکلس اتنی اچھی نہیں تھی. تو میں نے اپنی یونیورسٹی میں ورک شاپس آرگنائز کرنی شروع کی. اس دوران مجھے کچھ مزید ایوارڈس بھی ملے, جس کو میری یونیورسٹی نے ریکگنائز کیا اور پھر مجھ سے پوچھا کہ میں اب تک کیا کرتی آئی ہوں. اینڈ دین ون آف مائی پروفیسر, شی نامینیٹڈ می فار دس, although I was not expecting this, بٹ کہیں نہ کہیں مجھے لگ رہا تھا دیٹ جو میری ایفرٹس ہیں دیز ول بی ریکگنائزڈ ایٹ دس لیول. رمنا, آپ بتائیے, یہاں تک تو پہنچ گئی آپ, یہاں سے آگے اب پلان کیا ہے, کیا کریں گی؟ مطلب اپنے جو آپ نے بنایا, پلیٹ فارم بنایا, جس طریقے سے لوگوں کو سائیکولوجیکلی ان کو اویئر بھی کیا, ان کو امپاور بھی کیا, تو یہاں سے آگے کیا ہے ایسا کام جو پاکستان کو واقعی بہت فائدہ مند ثابت ہو؟ آپ نے بات کی کہ میرے نیکسٹ کیا پلانز ہیں. سو اس کو میں فردر میں چاہتی ہوں کہ جو اسکلس میرے پاس ہیں, جو چیزیں مجھے آتی ہیں, اس کو ملٹیپلائی کروں آگے ایسے ینگسٹرز, بیکاز انکلوزیوٹی, آئی بلیو ان انکلوزیوٹی اور ڈائیورسٹی. تو اس چیز کو ایکنالج کرنے کے لیے آئی کریٹ سیمینارز اور اس طرح کی چیزیں, میں اویئرنیس جب سیشنز کریٹ کرتی ہوں تو جو اسکلز میرے میں ہیں, آئی وانٹ کہ وہ لوگوں کے آگے اندر ملٹیپلائی ہوں اور وہ اپنی کمیونٹیز میں اس کو آگے جا کے امپلائی کریں. اور سیکنڈلی میں ونس اگین آئی ایم ہیپی ٹو ٹیل دس کہ میں پاکستان کو گلوبلی نیکسٹ منتھ ریپرزینٹ کرنے جا رہی ہوں USA میں. کلچرل ایکسچینج پروگرام میں میری سلیکشن ہوئی ہے, جو کہ یو گریڈ کا جس کو کہا جاتا ہے. سو اس میں 20,000 کینڈیڈیٹس اپلائی کرتے ہیں, اینڈ اگین 176 سلیکٹ ہو کر جاتے ہیں. سو آئی وانٹ کہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں آگے لوگوں کو پتہ چلے. اصل میں ہماری یوتھ کے پاس پوٹینشیل بہت ہے, لیکن ان کو اویئرنیس نہیں ہے. جس طرح کہ اب ہم لوگوں کو ایڈیانا ایوارڈ ملا ہے, سو وی وانٹ کہ اب نیکسٹ ایئر ہم لوگوں سے زیادہ ینگسٹرز ہوں جن کو یہ ایوارڈ ملے, تاکہ پاکستان کا گلوبلی وہ جو ایک اسٹگما ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں وہ ختم ہوں, اور ان کو پتہ چلے گلوبلی بھی کہ وی آر ویری امپاورڈ اور ہم بھی اپنی کمیونٹیز میں اتنا ہی کام کر رہے ہیں. سو اس چیز کو آگے ملٹیپلائی کرنے کی ضرورت ہے, اور اویئرنیس کی آئی تھنک بہت ضرورت ہے. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ آپ تو چلیے ماشاء اللہ بہت ینگ ہیں, اور آپ دونوں اقرا بھی مل کر آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو بہت لمبے عرصے سے کام کر رہے ہیں, بٹ دے ڈونٹ نو کہ اس طرح کا ایوارڈ بھی ہے جن پہ ان کو سراہا بھی جا سکتا ہے, انہیں کریڈٹ
بھی دیا جا سکتا ہے. تو بیسیکلی ان دونوں کو پروگرام میں بلانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کو اویئرنیس ہو کہ اگر آپ نے اتنے نوبل کاز کے لیے, سوسائٹیل ایشو کے لیے, سوسائٹی میں جو بھی چیزیں چل رہی ہیں اس کو کیٹر کرنے کے لیے, ایڈریس کرنے کے لیے اگر آپ نے بہت لمبے عرصے سے کام کیا ہے تو آپ کو کریڈٹ ملنا چاہیے. رمنا یہ بتائیں کہ سوشل ایشوز اور کمیونٹی ایشوز کو تو ایڈریس کرنے پر یہ ایوارڈ ملتا ہے, پرسنل کیپیسٹی بھی دے ول گوئنگ ٹو کیلکولیٹ کہ آپ کی پرسنل کیپیسٹی کیا ہے, آپ ایجوکیشن میں کیسے ہو, آپ کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کیسی ہیں, یہ صرف یہ سوسائٹی ایشو کو بھی دیکھتے ہیں؟ پرسنل کیپیسٹی میں وٹ آئی تھنک کہ پرسنل کیپیسٹی میں جو بندہ, بیکاز آئی واز ویری ایکٹیو وین آئی واز کڈ, سو آئی جوائن ڈبیٹنگ سوسائٹیز, اور ابھی بھی یونیورسٹی میں ہر سوسائٹی کا میں حصہ ہوں, چاہے وہ بلڈ ڈونیشن سے لے کر اب عید آ رہی ہے تو ڈفرینٹ ڈرائیوز کا ہم پارٹ رہتے ہیں, رمضان میں ڈرائیوز کرتے ہیں. سو جب اس طرح کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, اور وہ ایک نہیں ہے, مطلب ہماری جو بھی سوسائٹیز ہیں, آرگنائزیشن ہیں, اس کے بہت زیادہ لوگ حصہ ہوتے ہیں, تو ان کی جو ساری سکلز ہیں, یہ جس کی آپ نے بات کی کہ جی پی اے اور وہ اس طرح کی چیزیں, اوبویسلی یہ سم ایکسٹینٹ پہ میٹر کرتی ہیں, لیکن آپ کی جو پرسنل سکلز ہیں وہ بہت ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں جب آپ کمیونٹی میں کام کر رہے ہوتے ہو, لوگوں کے لیے کام کر رہے ہوتے ہو, بیکاز یو ہیئر دی اسٹوریز, اور وہاں سے آپ کی ڈفرینٹ نیریٹو بلڈنگ ہوتی ہے, آپ کو ڈفرینٹ پرسپیکٹو کے لوگوں کا جاننے کا موقع ملتا ہے, اور آپ پھر ڈفرینٹ اینگل سے سوچتے ہو, دین یو اسٹارٹ ٹو کوسچن دا تھنگس دیٹ وائی اٹ از اینڈ ہاؤ اٹ از اینڈ وائی اٹ, اس طرح کی چیزیں. سو اقرا کی طرف بھی چلیں میرے خیال میں. اقرا آپ یہ بتاؤ ذرا کہ یہ جو آپ نے حاصل کر لیا, اس کے بعد اب ظاہر ہے مطلب آپ آگے فردر پڑھائی کرو گی, ایک تو نوجوانوں کے لیے بھی بتاؤ, جس طرح بسما کہہ رہی تھی کہ آگے یہ کرنا چاہتی ہے کہ اگلے برس ایک ایسا انسٹیٹیوشنل سٹرکچر بن جائے, اگلے برس آپ سے بھی ذرا ینگ لوگ ہوں, آپ سے بھی ذرا ایوارڈ آئیں, تو آپ بھی اسی طرح کا کام کرنا چاہ رہی ہیں؟ Exactly, as Jamna said that جو ہمارے پاس skills ہیں, ہم اب چاہتے ہیں کہ وہ skills ہم آگے ٹرانسفر کریں یوتھ کے اندر, تاکہ نیکسٹ ایئر پاکستان سے 10 نہیں بلکہ کئی زیادہ ڈیانا ایوارڈ ہولڈرز ہوں. اور اگر بات کی جائے کمیونٹی سروس کی, تو یس بہت سارے پروجیکٹس ہیں جن کو فردر میں انیشیٹ کرنا چاہتی ہوں فار دا بیٹرمنٹ آف کمیونٹی, اور اس کے اندر آئی تھنک یوتھ ہی ہے جو کہ سب سے زیادہ میجر رول پلے کرے گی. اور میرا بلکہ یوتھ کو یہ میسج بھی ہے, آئی ووڈ لائک ٹو شیئر اے فیوریٹ کوٹ بائی مارٹن لوتھر کنگ. ہی سیز دیٹ اف آئی کین ناٹ ڈو the great things, I can do the small things in a great way. Yeah. So community service is never about doing the great things. جیسے کہ ابھی میم نے کہا ہے کہ بہت بڑی بڑی آرگنائزیشنز بھی ڈیفینیٹلی کام کر رہی ہیں. اٹس اباؤٹ کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کتنی پرفیکشن کے ساتھ کر رہے ہیں. تو میری نزدیک آپ اگر کسی کو سن لیتے ہیں, یہ کمیونٹی سروس ہے. اگر آپ کی وجہ سے کوئی اسمائل کرتا ہے, یہ کمیونٹی سروس ہے. آپ کسی بچے کو روڈ کراس کرواتے ہیں, یہ کمیونٹی سروس ہے. تو آپ کے جو چھوٹے چھوٹے ایکٹ آف کائنڈنس ہیں, یہ کمیونٹی سروس ہیں. میرے سے بہت سارے اسٹوڈنٹس بھی پوچھتے ہیں کہ ہم کیسے کنٹریبیوٹ کریں. سو آئی آلویز ٹیل دیم کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنی ایفرٹس پٹ کریں. دس از دا کمیونٹی سروس. آپ کتنے سال کی ہیں ابھی اقرا؟ آئی ایم 18 ایئرس اولڈ. ماشاءاللہ, آپ ینگسٹ ہیں جس کو یہ ایوارڈ ملا ہے؟ یس الحمدللہ. ہاں, آپ کے منہ سے اور آپ کا چہرہ دیکھے جس وقت آپ نے کہا نا کہ یوتھ کو میں چاہتی ہوں, تو میں نے کہا ابھی تو آپ خود ٹین ایجر ہیں, مطلب ابھی ٹین ایج سے باہر نہیں نکلے. اچھا, فیملی ری ایکشن مجھے لگتا ہے یہی ہوگا جو آپ کا ری ایکشن تھا. اقرا, فیملی ری ایکشنز کیا ہیں, رشتہ دار, اور اگر ورک سرکل کی بات کی جائے, اور آپ کے یونیورسٹی کے اسکول کالج کے دوست, ان کا کیا ری ایکشن ہے آفٹر ہیونگ آل دس؟ Well, everyone is so happy, alhamdulillah. فیملی میں بھی, رشتہ داروں میں بھی, اینڈ اپنے جتنا بھی فرینڈ سرکل ہے, یونیورسٹی, اینڈ ایوری ون از لائک. اچھا, بہت سارے لوگ ہیں جو کہ مجھ سے اب پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم کمیونٹی سروس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم بھی آپ کے جیسا بننا چاہتے ہیں جیسے آپ کر رہے ہو. مجھے یہ چیز سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے کہ اب ہم سب ایک ہیں, سب کو اب ہم ایک ہی فورم پہ لائیں گے, یوتھ کو ایک ساتھ امپاور کریں گے اور مل کے انسپائر کریں گے, تاکہ یہاں پر ہمارے پاس کچھ انسپریشنل, کافی انسپریشنل سٹوریز ہیں. آپ کے ساتھ یہ رمنا بھی ہیں, مل کے انسپائر کریں گے. آپ لوگ 10 جو ہیں یونائٹڈ آپ کو بنانا چاہیے, کوئی ایسا فرنٹ, مطلب ایسا پلیٹ فارم جہاں پہ آپ پاکستان کی خدمت کر سکیں, ایسا کچھ سوچ رہے ہیں؟ اصل میں ہمارے جو کوہارٹ ہے جس میں مطلب پاکستان میں پچھلے 3 سال سے مل رہا ہے, لیکن ڈیانا ایوارڈ اسٹیبلش سنس 1999.
सो आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आ रही है हर मतलब कोहॉर्ट में कभी 7 लोगों को मिलते हैं. इस बार जो 5 है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है. लेकिन अभी रिसेंटली मैंने इकरा से कनेक्ट किया फेसबुक पे जब अवार्ड मिला. सो पीपल वर अप्रिशिएटिंग कि मैंने ग्रुप बनाया और मैं कह रही थी हम सब कनेक्ट हों क्योंकि सब अपनी कम्युनिटीज़ में इतना अच्छा काम कर रहे हैं. सो कलेक्टिवली वी कैन डू इट ऑन अ बिग स्केल ताकि ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस मिल सके. सो हमारे ऐसे प्लान्स हैं, हम इस पर डिस्कस करेंगे. लेकिन अभी तो वी आर जस्ट सेलिब्रेटिंग इट बिकॉज हम टाइम फॉर सेलिब्रेशन. फॉर सेलिब्रेशन. चलिए जी, आप दोनों बहुत को शुक्रिया आपकी आमद का. अल्लाह ताला आप और ज़्यादा नवाजे और जिस काम के लिए आप अब यूएसए जा रही हैं उसमें भी आपको सुरखरू करे, कामयाबियों के झंडे गाड़ती रहें. आप भी इकरा, आपके लिए भी यही दुआ. तो इसके साथ ही में हम एक ब्रेक ले लें. हमने एक ब्रेक लेनी है. आप दोनों का एक बार फिर से बेहद शुक्रिया. खूब पाकिस्तान का नाम रोशन करें. और आपके लिए एक अवेयरनेस सेशन ताकि अगर आप लोग भी ऐसा काम कर रहे हैं और छोटे छोटे टास्क से कम्युनिटी सर्विसेज दे रहे हैं तो यू कैन पार्टिसिपेट एज वेल. एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं. कीप वॉचिंग. गुड मॉर्निंग पब्लिक. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. सो बेसिकली अगर आप ईद की तैयारी कर रहे हैं तो फिर इस चीज़ की तैयारी भी कर लें कि आपने ये ईद कैसे गुजारनी है. अभी तक तो इंस्ट्रक्शंस ये आई हैं कि ईद पे आप हाथ नहीं मिलाएंगे, ईद पे आप गले नहीं मिलेंगे, लेकिन ईद इसके बगैर मुकम्मल कैसे हो सकती है. टेक्निकलिटीज़ कुछ ऐसी हैं कि ओवरऑल तो हम कोविड के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन टेक्निकल पॉइंट्स क्या है उसके लिए हमने अपने प्रोग्राम में आज इनवाइट किया है डॉक्टर जीशान हमारे साथ मौजूद है, माहिर अद्वियात हैं. आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं. डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? I'm absolutely fine. Thank you very much for inviting me on the show. Thank you so much for coming. अच्छा, 2-3 ऐसी चीज़ें जो उसका रट्टा लगा लिया हमने ना कि आपने SOPs का ख्याल रखना है, आपने सैनिटाइजर यूज़ करना है, उसके अलावा डिस्टेंस रखना है. ये वो चीज़ें जो हमें रट गई हैं. लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप समझे कि इन्वेंशन के तौर पर अब 2 सालों के बाद हमारे पास आई हैं. सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग, इसमें क्या फ़र्क और हमें क्या चीज़ ज़्यादा करनी चाहिए? देखिए, जब 2019 में कोविड-19 इंट्रोड्यूस हुआ था वुहान में, चाइना में, तो उस वक्त एक खौफ की फ़िज़ा पैदा कर दी गई थी. ख़ास तौर पे मीडिया को ये क्रेडिट जाता है. उन्होंने एक हाइप क्रिएट कर दी और फिर इसको पॉलिटिकली भी लिया गया, जिसकी वजह से ये हुआ कि वो जो लोग ओल्ड एज में थे उनसे मिलना लोगों ने छोड़ दिया था. तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैं पेशेंट्स के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व होता था और उनको हम ट्रीट करते थे, क्योंकि एक ना तो वैक्सीन्स एज अ प्रिवेंटिव मेजर अवेलेबल थी और ना ही कोई मेडिसिन एज अ ट्रीटमेंट अवेलेबल थी. तो उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ होती है पेशेंट के लिए वो ये होता है कि उसके प्यार करने वाले लोग, उनके बच्चे और उनके जो अपने घर के लोग हैं वो उन्हें छोड़ जाएं, उन्हें पूछे बिना. तो कुछ पेशेंट्स ऐसे भी थे लाहौर में, मैं जिनके घर जाता था तो उनकी जो बीवियां थी, उनके जो बच्चे थे, वो अपने फादर को देखा भी नहीं करते थे और खाना जो है वो दरवाजे के बाहर रख दिया करते थे. अच्छा. तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ जो शेयर की जा सकती हैं, लेकिन क्योंकि प्रोग्राम का फॉर्मेट ऐसा है, वक्त कम है, तो इसमें फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग और सोशल डिस्टेंसिंग में जो अवामुन्नास है उनको ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि किसी भी शख्स से फ़िज़िकली डिस्टेंस तो रखा जा सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि उससे बातचीत ना करें, उससे आप जो है वो अपने दिल की बात ना करें, उससे मिले मत. उससे ये होता है कि मरीज़ आधा तो वैसे ही मर जाता है जब उससे बात ना की जाए. अच्छा, प्रोफेसर जीशान ये बताइए कि एक तो 3.4% शायद मेरे ख्याल में पंजाब में इस वक्त है पॉजिटिविटी रेट. तो आपको लगता है ख़तरा को बढ़ने का है जिसकी बुनियाद के ऊपर ईद पे ख़ास तौर पे कहा जा रहा है कि ज़रा एहतियात करें? जी देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था पैंडेमिक के हवाले से आज से 1400 साल पहले कि अगर किसी भी इलाके के अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है जिसको हम पैंडेमिक या एपिडेमिक का नाम देते हैं आजकल, तो उस इलाके में मत जाएं, या फिर ये है कि उस इलाके के लोग जो है वो किसी और इलाके में मत जाएं. तो ये एक प्रिवेंटिव मेजर था और जिसको आप सल्लम ने दिया. लेकिन हम क्योंकि साइंटिस्ट हैं तो रिलीजन को और साइंस को जब मैच करते हैं तो आजकल के दौर में भी बेसिकली इसी तरह की जो SOPs हैं वो बनाए गए हैं, जिसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी यही SOPs दिए और उसके बाद पाकिस्तान की जो नेशनल कोऑर्डिनेशन एंड कमांड कमेटी है और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, उन्होंने भी फर्स्ट पैरामीटर यही रखा. तो इसीलिए इसका कंक्लूजन ये है कि जो ईद पे जब गट्ठे खड़े होते हैं और लोग इकट्ठे होते हैं या उससे पहले ईद से शॉपिंग होती है, उसमें कोशिश यही की जानी चाहिए कि सबसे पहले तो लोग वैक्सीनेटेड होकर जाएंगे, जो कि 55% पाकिस्तान में ऑलरेडी लोग वैक्सीनेटेड हैं और उसमें से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं 2 मिलियन के करीब जिन्होंने अपनी बूस्टर डोज भी ले ली हुई है. तो ये एक बड़ी अच्छी बात है. और पाकिस्तान जो है इस वक्त यूँ समझ लें कोई काफ़ी 70वें 80वें नंबर के ऊपर है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स जिसके अंदर बहुत टेक्नोलॉजी आ चुकी है वो नंबर 1 है कोविड-19 की डेथ्स के हवाले से भी, मोर्टेलिटीज़ के हवाले से भी और मॉर्बिडिटीज़ के हवाले से भी दूसरे नंबर पे इंडिया है. तो पाकिस्तान के अंदर मेरी तो अपनी सजेशन ये है
ایز این ایکسپرٹ اور ایز اے سائنٹسٹ وہ یہ ہے کہ پاکستان میں لوگ جو ہیں اپنے بزرگوں سے ملیں, اپنے رشتہ داروں سے ملیں, شاپنگ کرنے جائیں تو کوشش یہ کریں, کیونکہ پتہ نہیں ہوتا کسی کے ماتھے پر تو نہیں لکھا ہوتا کہ یہ ویکسینیٹڈ ہے, تو وہ ان سے ذرا ڈسٹینس ہی رکھے تو زیادہ بہتر ہے, اور منہ سے السلام علیکم کہہ لے, وعلیکم السلام ریسیو کر لے, لیکن کوشش یہ کرے کہ گلے کم لوگوں سے ملے, ہاتھ کم لوگوں سے ملے, اگر ملا بھی لے ہاتھ ملا بھی لے تو اس کو پھر وہ واش کر لے یا اس کو سینیٹائز کر لے, تو یہ پریونٹیو میئر جو ہیں وہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں. دوسری بات لگا کے ماسک ہے, جی میں اسی طرف آ رہا تھا, دوسری بات یہ ہے کہ کوشش کرے جب وہ پبلک گیدرنگ میں جائے, مارکیٹس وغیرہ میں جائے تو ماسک جو ہے وہ یوز کرے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری فیملی اگر گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہے, میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں, فیملی کے ساتھ بیٹھے ہیں, سب نے ماسک لگائے ہوئے ہیں, ایسا بالکل مت کریں, کیونکہ جب آپ اپنی گاڑی میں بیٹھے ہیں تو ایک دوسرے سے مت گھبرائیں, کیونکہ آپ نے پھر بھی تو آگے ہی گھر میں رہنا ہے, تو کوشش یہ کریں جب ایسے لوگوں سے ملیں جو کہ آپ کے لیے ان نون ہو, جن کو آپ دن میں نہیں ملتے ہیں, ان کے سامنے آپ جائیں تو یو شوڈ ویئر دی ماسک. یہ بھی بتا دیں کہ ایک بوسٹر ڈوز تو لگا لی ہوئی لوگوں نے, میں نے خود بھی ایک بوسٹر ڈوز لگائی ہے, کیا اس وقت اب ضروری ہے کہ دوسری بوسٹر ڈوز بھی لگوائی جائے؟ نہیں, بالکل ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک امیونٹی, اصل میں جب ہم ویکسین دیتے ہیں نا تو ایک قسم کا وہ ایک ہیٹ کلڈ ایٹیونیٹڈ کمزور شدہ کوئی وائرس ہی ہوتا ہے ایک دوائی کی صورت میں, جو کہ تدارک کرتا ہے آپ کی باڈی کے اندر, ایک ڈیفنس میکینزم جو ہے وہ ڈیولپ کرتا ہے, ایک امیونٹی ڈیولپ کرتا ہے. دوسرا جو ایم آر این اے ویکسین فائزر کی آ گئی ہے, بایو ٹیک کی آ گئی ہے, وہ ایک نئی ٹیکنالوجی ہے, وہ بیسکلی جسم کو یہ حکم دیتی ہے کہ آپ اینٹی باڈیز ڈیولپ کریں, جو بھی آپ کے باڈی کے اندر فورن باڈی ایز اے وائرس جاتا ہے تو اس کے اگینسٹ وہ اپنا پراپر رول پلے کرتی ہے. لیکن بوسٹر ڈوز اس کنڈیشن میں لیا جاتا ہے, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب آپ نے ٹریول کرنا ہو باہر, کسی اور کمیونٹی میں جانا ہو جہاں پہ پریولنس اس کی وائرس کی بہت زیادہ ہو, ڈیزیز بہت زیادہ پروپیگیٹ ہو رہی ہے, ایز فار ایگزامپل اف یو آر ٹریولنگ ٹو اٹلی, اسپین, سنگاپور, چائنا, or you are traveling even to United States or United Kingdom, so you should get the booster dose before you travel to other countries where the prevalence of COVID-19 is much more there as compared to Pakistan. تو پاکستان actually is in a safety zone, لیکن کیونکہ یہاں پہ awareness نہیں ہے, آپ کا question بڑا valid ہے, اس awareness نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ پہلے ویکسینیشن اپنی کرائیں, لیکن اگر انہوں نے ویکسینیشن کروائی ہوئی ہے اور سرٹن پیریڈ کے بعد فرسٹ بوسٹر ڈوز لی ہوئی ہے, تو آپ نے جیسے ایک بوسٹر ڈوز لی تو آپ کو دوسری بوسٹر ڈوز لینے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, اب دوسری بات, جی سر, عید از اراؤنڈ دا کارنر, تو جاتے جاتے آپ کیا پیغام دیں گے کہ چلے ہم نے ویکسینیشن لگوا لی, بوسٹر ڈوز لگوا لی, کیا کیا احتیاط کرنی ضروری ہے, خاص طور پر کھانے پینے میں بھی, کیونکہ اب عید آ گئی ہے تو کھانا تو ہم نے کھانا ہے, اور امیون کیسے مضبوط کیا جائے؟ اس میں خاص طور پہ وہ لوگ جن کی ایج 45 سے زیادہ ہے, ان کو یہ چاہیے کہ وہ جو پریزرو فوڈز ہیں وہ نہ لیں, بیکری آئٹمز جو ہیں وہ بھی نہ لیں, اور اس کے ساتھ ایسی چیزیں جو کہ بہت زیادہ فروزن آئٹمز ہوتی ہیں وہ بھی بالکل نہ لیں, جس کو ہم فریج آئٹمز کہہ سکتے ہیں. اور ساتھ میں یہ ہے کہ جو بہت زیادہ چیزیں جو صرف زبان کے چسکارے کے لیے لی جاتی ہیں, وہ جیسے کھٹی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی بالکل نہ لیں, زیادہ اسپائسی چیزیں بھی نہ لیں. کوشش یہ کریں کہ آرگینک فوڈ لیں, بیلنس ڈائٹ لیں, فروٹ زیادہ سے زیادہ لیں, ہر موسم کا جو فروٹ اویلیبل ہوتا ہے ایٹ لیسٹ 2 یا 3 فروٹ کے فریش جوسز جو ہیں وہ انٹیک ان کی ضرور لے لیا کریں, اور پراپر جو ہے وہ واک کریں اور اپنے باڈی کو ہائیڈریٹڈ رکھیں, تو جس کی وجہ سے امیونٹی آپ کی برقرار رہتی ہے. ایٹ لیسٹ 10 سے 12 گلاس پانی کے جو ہیں اس موسم کے اندر ہر شخص کو, چاہے اس کی ایج جو ہے 45 سے کم ہے یا زیادہ ہے, وہ ضرور لینی چاہیے. بالکل آپ نے صحیح بات کہا, ہائیڈریٹڈ رکھیں, مطلب یہ کہ پانی زیادہ سے زیادہ پئیں. اچھا, اور واک کا بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ واک کے لیے بھی ضرور جائیں. بالکل. اگر فرض کیا ان دنوں میں ہیومیڈیٹی بہت زیادہ ہے, جی جی, تو اس صورت میں وہ باہر جا کے واک کرنے سے لوگ اعتراض کرتے ہیں, بڑی عمر کے خاص طور پہ جو لوگ ہیں, تو کیا اپنے گھر کے اندر ٹہل لیں 20-25 منٹ؟ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کیونکہ ایئر کنڈیشنز لگا کے رکھتے ہیں اس موسم کے اندر حبس سے بچنے کے لیے, تو اور وہ کھڑکیاں نہیں کھولتے, جس کی وجہ سے اگر سپوز کوئی بندہ مہمان کی صورت میں ایسا بھی آ جاتا ہے جس کو COVID-19 کی انفیکشن ہے, اور وہ وہاں پہ کھانستا ہے یا چھینکتا ہے اور وہ وائرس ان دا ایئر رہ جاتا ہے, تو کوشش یہ کریں کہ اپنے کمروں کو کھلا رکھیں اس وقت جب آپ اے سی نہیں چلاتے, کھڑکیاں کھول کے رکھیں, وینٹیلیٹڈ سسٹم جو ہے وہ استعمال کریں, اور اپنے گھر کے اندر جتنا ہو سکتا ہے آپ چہلیں. اور یہ سر آپ جو کہہ رہے ہیں نا, یہ چھوٹی چھوٹی وہ احتیاطیں ہیں جو کہ میرے خیال سے COVID-19 کے 2 سالوں میں ہماری زندگی کا حصہ بن گئی تھی, لیکن دوبارہ سے جب ہم نے لوز کرنا شروع کیا ہے یہ کریڈٹ, تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ تعداد دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے, گراف اوپر جا رہا ہے, تو اسے کنٹرول کرنے کے لیے پریکاشنز بہت زیادہ ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. اب آپ سے لیں گے انشاءاللہ ہم اجازت, عید کی تیاری کریں لیکن احتیاط لازم رکھیں, شاپنگ کرتے وقت بھی اور عید کے دنوں میں بھی, اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.